बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी साहब का बयान सुना जिसमें वो सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब की दिफा के बहाने में उलमा अहले सुन्नत को गलीज़ गालियाँ दे रहे थे, बिलखुसूस उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद असलम बदियालवी दामत बरक़ातुहुल कुदसिया को। और उसमें बयान में कह रहे थे कि ये लोग जो है अपनी तरफ से बातें फ़र्ज़ करके गुस्ताख बनाते हैं, बातें करते हैं, जबकि मुफ्ती साहब का सारा बयान ही फ़र्ज़ी है और बहतानात लगा के अहले सुन्नत पे इन्होंने ये सारी बातें की और गालियाँ दी। एक बहाने से गुस्से का इजहार किया और ख़ुद अपने बयान पे तो ये लिखवाया कि नासबियो सादात को मत भोंको, और नीचे उलमा अहले सुन्नत की तस्वीर लगाई, उन्हें नासबी कहा। उलमा अहले सुन्नत को नासबी कहना ये राफ़सियों की पहचान, उनकी अलामत है। हमारे बुज़ुर्ग ये फरमा चुके हैं, मन क़ाल फ़ुलानुन नासबियुन अलिमना अन्नहु राफ़िदियुन, जिसने कहा फ़लाँ नासबी है हमने समझ लिया ये ख़ुद राफ़सी है। तो दीगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में इनके जो बयानात हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की गुस्ताखी है और इनकी सारी महफ़िल, संगत, सोसाइटी, सारी बातों को जमा करे तो ये राफ़सी तो ख़ुद हैं, अहले सुन्नत को नासबी कह रहे हैं। फिर सदात के इज़्ज़त के दिफा के बहाने ये उलमा अहले सुन्नत को गालियाँ इन्होंने निकाली हैं, जबकि ख़ुद भी इन्हें सदात की इज़्ज़त का नहीं पता। असलम बदियालवी साहब को ख़ुद इन्होंने गालियाँ दी और मुझे गालियाँ दिलवाने के लिए इन्होंने अपने जो दुम छल्ले हैं उन्हें तैयार कर दिया, जो कह रहे थे ये सैयद नहीं है। तो हमें इस बात का बिल्कुल वाज़ेह सबूत मिल गया है कि आप हज़रात जो पिंडी ग्रुप है, आपके नज़दीक वही सैयद है जो आपके मिजाज वाला हो, जो आपके ख्यालात वाला हो। हाँ जी, बाकी सैयद आपके नज़दीक सैयद नहीं है। और यहाँ के आपको सदात की अज़मत का भी ख्याल नहीं रहता और आला हज़रत का फ़तवा भी भूल जाता है कि आला हज़रत ने फरमाया है जो अपने आप को सैयद कहे, जब तक सबूत ना मिले तो उसे सैयद ना कहना या उसके नस्ब पे तान करना ये जायज़ नहीं है, बल्कि जो बंदा ऐसा करेगा उसे हद कज़फ़ लगेगी। बहरहाल जो ये कह रहे हैं कि सैयद नहीं है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम सदका पंजा चारा दा हमारा काज़मी ख़ानदान मशहूर है, और अगर कोई हमें रिश्ता देना चाहता है तो फिर तो हम घर आके भी ये सबूत दिखा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम काज़मी सादात हैं, वरना हमें कोई परेशानी नहीं है। फिर मुफ्ती साहब जब बात शुरू करते हैं तो यहाँ से करते हैं, कहते हैं जी देखो अहले सुन्नत मुत्तहिद थे, लाहौर के एक बंदे ने ये कहा, सैयदा ख़तून जन्नत की बारगाह में गुस्ताखी की, जबकि मुफ्ती साहब यहाँ भी मकर से काम लेते हैं। असल में मुफ्ती साहब अहले सुन्नत के अंदर इंतशार जो है वो हवेलियाँ से जारी हुआ। महमूद शाह हज़ारवी ने जो कुछ हज़रत मुआविया की शान में बिलखुसूस उसने बातें की, फिर उसके बेटे ने इरफान शाह साहब से बाकायदा मुनाजरा किया इस पर। फिर उसने ये भी कहा है कि जो हक चार यार नारा लगाते हैं वो नासबी और खारजी हैं, उनसे निकाह भी जायज़ नहीं, उनसे ताल्लुक जायज़ नहीं। अब कोई मोटा पतला अगला पिछला अपना पुराना कोई भी अगर नारा तहकीक की हिमायत की कोशिश करे या लगाने की कोशिश करे तो एक बात याद रखो, वो सुन्नी नहीं है। बोलो बोलो कौन है वो? खारजी। और खारजियों में भी एक खास नस्ल है जिसको नासबी कहा जाता है, वो नासबी। तो खारजियों और नासबियों से बचो। क्या आप बचने का वादा करते हैं? उनको अपना इमाम नहीं बनाना, उनके पीछे जनाजे बर्बाद नहीं करना, उनसे अपने बच्चों का निकाह खराब नहीं कराना, अपने बच्चों का उस्ताद और पेशवा उनको बनाओ जो गौस पाक को अपना मुर्शिद मानते हैं, जो मौला अली को अपना मौला आका। फिर वो फितना रावलपिंडी पहुंचा, फिर ज़ुब्दा तो तहकीक की सूरत में ज़ाहिर हुआ। फिर जनाब वो रियाज शाह साहब की तकरीर भी आप सुन लें, जिसमें वो कहते हैं कि हज़रत मुआविया गालियाँ देते थे, दिलवाते थे। उसकी झलक मैंने बताई है, गालियाँ ख़त्म नहीं हुई। जो फ़र्क अबू सुफियान उस दौर में छूट गया था वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी ख्वाहिश को इस तरह भी पूरा किया कि दिमाश्क से लेकर के कूफा तक के खुतबा को ये ऑर्डर जारी हुआ बाब खिलाफत से कि अली को गालियां दो, और सबको शतम किया गया। बल्कि बसरा के एक खतीब की जबान को कटवा दिया, इसलिए कटवा दिया कि उसने एक खुतबा दे दिया था आले मोहम्मद की तारीफ में। तो ये असल में अहले सुन्नत के अंदर दरार और तफरीका इंतशार ये रावलपिंडी और हवेलियाँ से शुरू हुआ है। समझ आ रही बात?
اور کسی کو گستاخ کہنے سے پہلے آپ کو خود اپنا آپ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کا اپنا جو بیان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شدید آپ نے رسولہ پہ الزام بھی لگایا اور اما عائشہ پاک کی توہین کی، اور وہ بات آپ نے کہی جو کسی رافضی، جو جلی رافضی اس نے بھی نہیں کی۔ حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ بھونکے، جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، یہ حدیث صحیح ہے، وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا۔ حدیث حوض کے والے سے کہ رسول اللہ نے خاص کر کے اما عائشہ پاک کو فرمایا کہ عائشہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن حوض کے کتے تم پہ بھونکیں گے، اور یقین کر لینا علی اس دن حق پہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کوئی ضعیف حدیث میں بھی آپ یہ الفاظ نہیں دکھا سکتے، یا آپ نے رسول اللہ پہ جھوٹ بولا ہے، اما عائشہ کی گستاخی کی ہے، اور سیدہ خاتون جنت کے بارے میں بھی آپ نے جو توہین امیز الفاظ بولے ہیں کہ جناب غلط فہمی ہوگی تھی۔ غلط فہمی کا مطلب کیا ہے؟ تشریح کریں ذرا۔ سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا، لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ میرے نبی کے صحابہ کے لیے تو لفظ یہ استعمال ہوا، اپنے کو اپنے، اور ابو سفیان جیسا پلید۔ علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف، ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ۔ آپ کو ابھی تک تقریری طور پر رجوع اور توبہ کی نہ اما عائشہ کے بارے میں توفیق ہوئی، نہ اما فاطمہ زہرا کی توہین جو آپ نے کی توفیق ہوئی، نہ حضرت معاویہ، نہ ابو سفیان کے بارے میں جو آپ نے الفاظ کے، آج تک آپ نے ان اپنی گستاخیوں، اپنی ان جملوں نشاندہی کر کے ابھی تک آج تک آپ نے توبہ نہیں کی۔ تو یہ الزام لگانے سے پہلے جناب کہ لوگ جناب اپنی طرف سے فرض کر کے گستاخ بناتے ہیں، ہم نے اپنی طرف فرض نہیں کیا، جس کی گستاخی ثابت ہے ہم نے اس کو گستاخ کہا ہے، اور آپ کی جو گستاخیاں وہ بالکل واضح ہیں۔ پھر آپ نے حسین الدین شاہ صاحب کے دفاع کے بہانے میں جو مفتی صاحب کو گالیاں دیں، ہم ان کے بدلے میں آپ کو گالیاں نہیں دیں گے کیونکہ ہماری ایسی تربیت نہیں ہے، آپ نے تو اپنی تربیت دکھائی ہے۔ ہم اتنا کہیں گے کہ کوئی بھی بندے کا پتر کسی بزرگ کو اس طرح کی گالیاں نہیں دے سکتا جو آپ نے مفتی صاحب کو دی ہیں، اور بلا وجہ دی ہیں، اور جھوٹ اور بہتان باندھ کے دی ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک یزید صفت، شمر مزاج، خارجی الذہن، ناسبی الطبع اور پکا یزیدی لمتی قسم کا کردار اور بندہ، انگلینڈ کا مولوی اسلم بندیالوی، جو اس سے پہلے بھی ایسے مغلظات بک چکا، حتیٰ کہ پھر بکواس کرتے ہوئے یہ کتا یہاں تک چلا گیا کہ قبلہ شاہ صاحب کے لیے اس نے رافضیت کا فتویٰ لگا۔ اور دو الزام لگایا آپ نے، ایک تو یہ کہا کہ مفتی صاحب نے حسین الدین شاہ صاحب کو رافضی کہا ہے، یہ آپ کا الزام مفتی صاحب پر۔ مفتی صاحب نے بالکل حسین الدین شاہ صاحب کو رافضی نہیں کہا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ خاصہ کہا ہے کہ صحابہ کا خاصہ کہ صرف صحابہ جانتی ہیں، صرف صحابہ کی خصوصیت، یہ دو آپ نے بہتان باندھے۔ تیسرا آپ نے ہم پہ یہ بہتان باندھا کہ ہم نے یہ کہا کہ بھئی صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اہل بیت گمراہ ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ تینوں آپ کے بہتان ہیں۔ اصل میں یہ سارا جو اختلاف ہے اور سارا یہ معاملہ ہے یہ اس نعرے کی وجہ سے ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو یہ نعرہ کس نے لگایا؟ دعوت اسلامی والوں نے، مولانا الیاس قادری صاحب نے۔ کیوں لگایا؟ ان لوگوں کے بارے میں جن کے دلوں میں غلاظت ہے، جن کے دل سیاہ ہیں، کالے ہیں، جو بالعموم ابو بکر عمر عثمان کو، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو مومن نہیں مانتے، صحابی نہیں مانتے، منافق اور کیا کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ان مردودوں، ملعونوں، بے دینوں کے رد میں یہ نعرہ تھا، اور جنہوں نے نعرہ لگایا وہ آپ سے زیادہ اس حدیث کو جانتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، وہ آپ سے زیادہ اس حدیث کو جانتے ہیں، اور آپ کا کام ان کے کام کے کروڑویں حصے تک بھی نہیں پہنچتا، یہ آپ کو خیال ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے جب یہ نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنت جنتی، اب آپ کو صحابہ کی مخصوص شانیں تو نظر نہ آئیں، آپ نے فوراً اس کے جواب میں کیا کہا؟ سب سے پہلے آپ نے اس بات کو چھیڑا، کہیں یہ اہل بیت کی مخالفت میں تو نہیں ہے، یہ حسنین کریمین کے جنتی نوجوانوں کا سردار ان کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہے، کہیں اس وجہ سے۔ یہ سب سے پہلے بات کس نے چھیڑی؟ اس نعرے پر تنقید سب سے پہلے آپ نے کی۔ پھر حسین الدین شاہ صاحب کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ بات کرنے کی کہ بھئی امت بھی جنتی ہے۔ پھر ان کے بیٹے حبیب الحق شاہ صاحب نے 2 قدم آگے جناب رکھ دیے کہ جناب تم یہ جو نعرہ لگاتے ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ تو ان کی امتیازی شان ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر۔ اب آپ بتائیے کہ کس نے کہا تھا، کس نے کہا ہے، ثبوت پیش کریں۔
کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ ماں صحابی جنتی ہیں اور کوئی جنتی نہیں ہے، نہ نبی جنتی ہے نہ کوئی ولی جنتی ہے. یہ آپ نے کیسے سمجھا اس نعرے سے؟ کس نے خصوصیت کہا؟ اور کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ امت بھی جنتی ہے؟ اب عجیب بات ہے کہ نعرہ یہ لگایا گیا ہے رافضیوں کے رد میں جو بعض صحابہ کو جنتی نہیں مانتے، اور آپ اس کے جواب میں یہ تھا کہ امت بھی جنتی ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ نعرہ تو لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، آپ کا یہ کہنا کہ ہر امتی بھی جنتی ہے، یہ کیا کسی نے انکار کیا ہے کہ امتی جنتی نہیں ہے؟ کیا کسی نے صرف صحابہ کو ماں صحابہ کو جنتی کہا ہے، ان کا خاصہ قرار دیا ہے؟ اس کا ثبوت پیش کریں جو آپ نے دو بہتان لگائے ہیں. تو جب نعرہ لگانے والوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ صرف محض جنتی ہونا صحابہ کی خصوصیت ہے، اور انہوں نے امت کے جنتی ان کا انکار بھی نہیں کیا، تو یہ کیا بنتا ہے کہ آپ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے مقابلے میں یہ بات لے آئیں کہ جو امت بھی جنتی ہے؟ پھر حدیث پڑھیں من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، پھر آپ کہیں کہ یہ قیاس اولیٰ ہے. تو آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ قیاس اولیٰ آپ کس کو سکھا رہے ہیں؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی لگانے والوں کو بتا رہے ہیں یا رافضیوں کو بتا رہے ہیں؟ یہ قیاس اولیٰ کے ساتھ کس کو آپ کو سمجھانا چاہیے تھا؟ آپ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے امین شہیدی کے سامنے وہ حضرت معاویہ پہ وہ بکتا رہا اور الزامات لگاتا رہا. اس وقت آپ کو قیاس اولیٰ یہ کیوں یاد نہ آیا کہ شہیدی جب تو اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے تو وہ صحابی ہیں، وہ تو قیاس اولیٰ کے حساب سے جنتی ہیں. اس وقت آپ کو قیاس اولیٰ کیوں یاد نہ آیا؟ اور اہل سنت اور دعوت اسلامی کے نعرے کے مقابلے میں آپ کو قیاس اولیٰ یاد آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اصل میں مسئلہ الیاس قادری صاحب سے دعوت اسلامی سے ہے. آپ کہتے بھی ہم مانتے ہیں، ہم نعرہ لگاتے بھی ہیں صحاب نبی، تو پھر آپ وہ قیاس اولیٰ اہل سنت کے مقابلے میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ بھائی اہل سنت نے انکار کیا ہے امت کے جنتی ہونے کا، یا محض جنتی ہونا صرف صحابہ کی خصوصیت یا خاصہ بیان کی ہے؟ یا بس یہ بات ہے ہی نہیں. تو کیا توق تھا، کیا وجہ تھی اس بات کو آگے لانے کی؟ پھر آپ نے جناب منطق کی بات چھیڑ دی اور امام المناطقہ بننے کی کوشش کی، اور آپ کو پھر کسی نے جس نے لکھ کے دیا اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بھئی خاصہ کی بھی قسمیں ہیں. آپ نے جو خاصہ کی تعریف کی، خاصہ تو شیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ کسی شے کا خاصہ وہ ہے جو اس میں پایا جائے کسی غیر میں نہ ہو. یہ کس خاصہ کی تعریف ہے؟ خاصہ کی کتنی قسمیں ہیں یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا. تو لہٰذا جس نے آپ کو لکھ کے دی اس سے پوچھے کہ مجھے تم نے یہ کیوں نہیں بتایا. اور خاصہ کی بحث یہاں لانے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا، توقع نہیں تھا کہ کسی نے صحابہ کی یہ صرف جنتی ہونا خصوصیات کہی نہیں اور امت کے جنتی ان کا انکار کیا ہی نہیں. آپ نے خاصہ کی بحث صرف تان کرنے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے مفتی صاحب کو یہاں درمیان میں لائے ہیں، اور پھر آپ نے اس کو جناب لزوم کفر بنا دیا اپنی طرف سے. پھر آپ گالیاں دیتے رہے، پھر آپ اپنی طرف سے اپنی تقریر کو لمبا کرتے رہے کہ کیا فلاں جنتی نہیں ہے، فلاں جنتی نہیں، فلاں. یہ بے تک کی باتیں تھی، ساری بلا وجہ تھی. آپ کہہ رہے تھے جی یہ لوگ جو ہے اپنی طرف سے بنا کے الزام لگاتے ہیں، تو یہ تو آپ نے خود مفروضے بنا کے تو آپ جناب گالیاں نکالتے رہے، کوئی مقصد نہیں تھے ان باتوں کا. اور پھر آپ نے کہا جی فتاوی رضویہ کو آپ نے غلط استعمال کیا. جی فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت سے کہا گیا کہ فلاں عالم دین کو جناب بند رافضی کہتے، تو انہوں نے کہا کہ وہ صحیح العقیدہ ہے. ان عالم دین کو یا خطیب صاحب کو تو اعلیٰ جانتے تھے، تو آپ نے کہا وہ صحیح العقیدہ ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم اعلانیہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ذات ہے نا حسین الدین شاہ صاحب کی، ان کے بارے میں یہ بالکل بدگمانی نہیں ہے کہ وہ خود اندر سے رافضی ہیں یا خود افضلیت ابو بکر صدیق کے وہ منکر ہیں، یا وہ حضرت معاویہ کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے. ہمیں ان کے بارے میں ایسی کوئی بالکل بات ہمارے دل میں نہیں. لیکن ان کی جو صحبت ہے، ان کی بیٹھک ہے، ان کی اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو گستاخ ہیں، مانے ہوئے گستاخ ہیں. اگر وہ عالم دین جن کے بارے میں اعلیٰ سے پوچھا گیا ان کی بھی بیٹھک ایسے لوگوں سے ہوتی تو اعلیٰ حضرت کہتے کہ وہ خود صحیح ہیں، لیکن ان کی بیٹھک ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صحیح نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت کے فتوے کو آپ نے غلط استعمال کیا مفتی صاحب. پھر آپ نے جو الزام لگایا جی یہ کہتے ہیں کہ صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اہل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ بھی آپ کا بہتان اہل سنت پہ. ہم کہتے ہیں جو کہے اہل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں وہ خود ملعون ہے، اور جو کسی پہ الزام لگائے، بہتان لگائے، وہ اس سے بڑا ملعون ہے. اور ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ آج کی اولاد کے بارے میں تھا جو صحابہ کے گستاخ ہیں، ان کا رد کرنا ہمارا مقصود تھا. آپ فتویٰ دے، مفتی بنے پھرتے، آپ بتائیں کہ جو سید کہلوا کے کسی صحابی کو گالی دے یا صحابی کے بارے میں تان کرے، کیا وہ گمراہ نہیں ہے؟ کیا وہ سید گمراہ نہیں ہے جو سید کہلوا کے صحابہ کے بارے میں غلط خیال کے وہ گمراہ نہیں؟ آپ فتویٰ دے دیں، ہم آپ سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں آپ کا فتویٰ اس بارے میں قبول ہے، آپ بتائیں وہ گمراہ نہیں ہے. اور یہی ہمارا مدعا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ کی سارے اہل بیت
ان میں جتنے بھی آج تک نیک لوگ ہیں صحیح العقیدہ ہیں، اپنے بڑوں کے طریقے پہ ہمارے وہ امام ہیں، لیکن جو سید کلوا کے صحابہ کو گالیاں دے وہ پرلے درجے گمراہ ہے۔ اگر صحابہ کی ایمان کو نہیں مانتا تو خود بے ایمان ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں، ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی ہم پہ بہتان لگایا۔ پھر آپ نے جو گولڈا شریف بیان کیا اس میں آپ نے جو باتیں کی تھی اس پر ہمارے سوالات تھے، جواب نہیں آیا۔ آپ نے کہا جناب کہ علی بن رباح کے ترجمے میں دیکھ لو کہ لکھا ہے کہ جس بچے کا نام علی ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ ہم نے کہا بسند معتبر پیش کریں، اس بات کی سند دکھائیں، آپ نے نہیں دکھائی۔ پھر آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ آپ نے الزام لگایا کہ انہوں نے کہا کہ اہل سنت کے اندر تصفیہ کے وجہ تعلیم میں انہوں نے لکھا کہ اہل سنت کے اندر بغض اہل بیت آ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی آپ کا الزام تھا، پیر مہر علی شاہ صاحب پہ تہمت تھی، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے جو سب سے بڑی بات تھی آپ نے کہی کہ خلافت راشدہ کے بعد ایسا دور آیا، یہ کبھی رسم جاری ہو گئی، بدعت جاری ہو گئی کہ ہر جمعے پہ ہر ممبر پر مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی، جس کو عمر بن عبدالعزیز نے بند کیا۔ تو اب اس کے بارے میں جو ہمارے سوالات تھے وہ اس کا جواب ہی نہیں آیا۔ آپ نے وہ بنو امیہ کے بارے میں روایتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ بنو امیہ کہ ہم ان لوگوں کے ذمہ دار ہیں جو نیک واقعتاً نیک لوگ ہیں، جو صحابہ ہیں یا جن کو ہمارے بزرگوں نے نیک مانا ہے، ہم ہر فرد کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور ہمارے سوالات یہ تھے، آپ نے کہا کہ خلافت راشدہ کے بعد یہ رسم جاری ہوگی، تو خلافت راشدہ کے بعد کس کا دور ہے یہ بتائیے نا، یہ ہمارا سوال ہے مستقل۔ یقیناً حضرت معاویہ کا دور ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ رسم جاری ہو گئی، تو رسم اگر جاری ہو گئی یہ کبھی رسم، تو اس کی ذمہ داری کس پہ جاتی ہے؟ حکمران پہ، حاکم پہ جاتی ہے نا، تو یہ کس پہ جائے گی؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا درایت اور عقل اور اصول اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں، حسنین کریمین کے دور میں، حضرت معاویہ کے دور میں یہ بات ایسے عام ہو جائے کہ صحابہ کو گالیاں دی جائیں، کہ حضرت مولا علی کو گالیاں دی جائیں اور کوئی نوٹس نہ لے، حضرت معاویہ نوٹس نہ لیں، اتنی غفلت کا اظہار کریں؟ یہ ممکن ہے؟ اور آپ یہ بھی بتائیے کہ اصول حدیث میں ہر روایت صرف سند کی وجہ سے قبول ہوتی ہے، متن اور درایت کے اعتبار سے بھی اسے دیکھا جاتا ہے، اور بعض روایتیں سندن ٹھیک ہوتی ہیں، متن یا درایتن ٹھیک نہیں ہوتی، یا شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی، مردود ہوتی ہیں۔ اور شرح نووی کے اندر، مسلم شریف کے اندر وہ جو روایت ہے، حضرت عباس مولا علی کو سخت الفاظ کہہ رہے تھے، تو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اہل سنت اس بات پہ مامور ہیں کہ صحابہ سے حسن ظن رکھیں اور ان سے رذیل چیزوں کو دور کریں۔ اگر کوئی ایسی روایت آئے جو صحابہ کے خلاف ہو، اس کی تعویل نہ ہو، تو کیا کریں؟ اس غلطی کو راوی کی طرف لٹا دیں۔ یہ اہل سنت کا اصول ہے صحابہ کے دفاع کے بارے میں۔ تو لہٰذا ایسی روایت اگر سندن کوئی صحیح بھی ہو جس کی وجہ سے تان صحابی پہ جائے، تو وہ روایت مردود ہے، وہ راوی کی غلطی ہے، صحابی کو بچایا جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں بالفرض کوئی ایسی روایت صحیح بھی ہو کہ حضرت معاویہ کے دور میں یہ رسم عام جاری ہو گئی تھی، حضرت معاویہ خود تو نہیں دیتے تھے لیکن ان کے جو گورنر تھے اور خطیب تھے وہ دیتے تھے، کیا ایسی روایت درایت کے اعتبار سے یا اہل سنت کے اصولوں کے مطابق قبول ہوگی؟ یہ بھی سوال ہے مستقل۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ نے کہا کہ آپ نے یہ رسم بند کروائی، تو ہم نے یہ کہا کہ یہ رافضیوں کی روایت ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ رافضیوں کی کتابوں کی روایت ہے۔ یہ آپ نے ہم پہ بہتان لگایا، آپ کو عادت ہے، آپ خود اپنے سے بہتان لگا کے جس طرح مفتی صاحب پہ آپ نے زبان چلائی، گالیاں آپ نے نکالیں، اسی طرح ہمارے بارے میں آپ نے جناب الزام لگایا کہ یہ کہتے ہیں جی صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اہل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا یہ آپ نے بہتان لگایا جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ رافضیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ سنیوں کی کتابوں میں روایت نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز والی۔ ہم نے یہ نہیں کہا، آپ پھر سن لیجیے، ہم نے کہا ہے کہ رافضیوں کی روایت ہے، یہ رافضیوں کی بک ہے، ہم نے یہ کہا۔ اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ اہل سنت کی کتابوں میں رافضیوں کی روایتیں موجود ہیں؟ اگر آپ کو پتہ نہیں تو آپ مذہب شیعہ جو قمر الدین سہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے اس میں جو فدق کی بات ہے پڑھ لیں کہ جو بخاری کا راوی زہری ہے اس کا کس طرح آپ نے آپریشن کیا ہے، وہ پڑھ لیں۔ تو ہم نے کہا یہ رافضیوں کی روایت ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ رافضیوں کی کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے۔ پھر آگے سے آپ جناب امام سیوطی، امام ذہبی کے حوالے دینے لگے، ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ کیا کوئی امام جو بات بھی کتاب میں لکھی اس کا عقیدہ ہوتی ہے، اس کا موقف ہوتی ہے، اس کی رائے ہوتی ہے؟ یہ بھی کوئی اصول ہے؟ اگر یہی بات ہے تو پھر امام ذہبی نے، امام سیوطی نے یہ روایت بھی لکھی ہے جسے اہل سنت تسلیم نہیں کرتے کہ امام حسین نے کربلا میں کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود جا کے اس کی بیعت کر لیتا ہوں۔ کیا آپ قبول کریں گے اس روایت کو؟ امام سیوطی نے بھی لکھی ہے، آپ دیکھیں تاریخ الخلفاء جس کو آپ پیش کر رہے ہیں،
عمر بن عبدالعزیز کی روایت کے لیے اسی تاریخ الخلفاء میں یہ موجود ہے، یزید کی بحث پڑھ لیں، یزید کا جہاں ذکر ہے وہاں پڑھیں۔ کیا آپ اس کو قبول کریں گے صرف اسی بنا پہ، اس بنیاد پہ کہ امام سیوطی نے لکھی ہے، امام زابی نے لکھی ہے، امام زابی نے بھی لکھا ہے اس بات کو، ہم پھر بھی قبول نہیں کرتے؟ اہل سنت کے اپنے اصول ہیں۔ تو یہ انداز رافضیوں والا ہے، یہ کتابوں میں لکھی ہے، یہ کتابوں میں لکھی ہے، اور صرف سند پہ بحث کرنا۔ اہل سنت صرف سند کو نہیں دیکھتے، متن کو بھی دیکھتے ہیں اور درایت کو بھی اعتبار کرتے ہیں، قرآن و سنت کے اصولوں کا بھی اعتبار کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک اور جھوٹ بولا کہ انہوں نے کہا کہ رافضی اور رافضی کافر ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا اور کہاں لکھا ہے کہ ہر رافضی کافر ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیجئے، کس نے کہا کہ ہر رافضی کافر ہوتا ہے؟ رافضی تو تفصیلی بھی رافضی ہے، تفصیلی بھی رافضی ہے، لیکن ہم اسے کافر نہیں سمجھتے۔ ہر رافضی کو کسی نے کافر نہیں کہا۔ ہاں وہ رافضی کافر ہے جو ضروریات دین کا انکار کرے، جو صحابہ کو کافر کہے، صحابہ کو بے ایمان کہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے، کئی آپ نے بہتانات اور جھوٹ بول کے آپ نے ساری اپنی تقریر جاڑی ہے۔ تو آپ نے یہ بہت زیادتی کی ہے، مفتی صاحب کو آپ نے جو گالیاں دی ہیں غلیظ بلا وجہ، صرف آپ نے اپنے اندر کی بڑھاس نکالی ہے، اور شاہ صاحب کے دفاع کے بہانے آپ نے علماء اہل سنت کو ناسبی اور کیا کیا گالیاں دی ہیں۔ تو یہ چند گزارشات میں نے کی ہیں انیب قریشی کی تقریر کے بارے میں، اور کچھ گزارشات میری جو ہے وہ اہل سنت کی خدمت میں تھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمیں ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، عقیدہ اہل سنت پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔